नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, हमारी खुशबख्ती है कि एक मरतबा फिर मारूफ आलिम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। हम उनका स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, राह नजात में आज मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से हम उम्रा की फ़जीलत और तरीक़ा जानेंगे। माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हाल ही में उम्रा के सफ़र से लौटे हैं। अल्लाह हम सबको हज और उम्रा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम यही दुआ करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ऐसा कहा जाता है कि उम्रा उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो एक उम्रा से दूसरे उम्रा के दरमियान हुए हैं, और जो दोनों इससे पहले के एक उम्रा से दूसरे उम्रा के दरमियान जो गुनाह हैं उनकी सफाई हो जाती है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बहरहाल सबसे पहले तो मौलाना साहब को पुरखुलूस हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं मेरी जानिब से, राह नजात की पूरी टीम की जानिब से और राह नजात के तमाम नाज़रीन की जानिब से आपको बहुत 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 मुबारकबाद। शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले मौलाना साहब से उम्रा की फ़जीलत से ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब बयान फरमाएँ, उम्रा की फ़जीलत क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, उम्रे को छोटा हज कहा गया है। जी। हज की जो खुसूसियात, जो तासीरात, जो फ़वाइद हैं, जो रूहानी और जिस्मानी बरकतें हासिल होती हैं, वही तकरीबन उम्रे में हासिल होती हैं माशाअल्लाह। और एक उम्रा तो वो होता है जो हज के साथ किया जाता है जी। लेकिन उम्रा जो है मुस्तकिल तौर पर भी उसके लिए सफ़र किया जाता है। और अरबों के यहाँ जो 4 महीने ख़ास एहतराम के समझे जाते थे, जिसको इस्लाम ने भी बरकरार रखा है, जी। उसमें से एक रजब का महीना ख़ास तौर पर उम्रे की वजह से ही रखा जाता था। जी। हज के 3 महीनों में चूँकि आम तौर पर इन 4 महीनों के अलावा साल भर में लूट पाट बहुत हुआ करती थी, काफ़िले लूट लिए जाते थे, इक्का दुक्का कोई आदमी सफ़र नहीं कर सकता था, इसलिए 4 महीने ऐसे रखे गए थे। इसमें कोई आदमी कहीं भी जाए, कोई किसी की जान के लिए, किसी इज़्ज़त आबरू के लिए, उसके माल के लिए कोई ख़तरा नहीं होता था। जी। तो 3 महीने तो हज के लिए होते थे, आना और जाना और हज के सारे आमाल करने में इतना वक्त लग जाता था। लेकिन दरमियान में एक जो रजब का महीना रखा गया था, जो अशहुर हुरुम में से है, यानी ख़ास एहतराम के महीनों में से है, वो उम्रे की वजह से ही रखा गया था कि इस दरमियान में आके लोग उम्रे किया करते थे। तो उम्रों को भी छोटा हज कहा गया है और उसके भी वो तमाम फ़वाइद और बरक़ात तकरीबन हासिल होते हैं जो हज के ज़रिए हासिल होते हैं। यानी हज को हज अकबर और उम्रा को हज असगर कहा जाता बस हज अकबर तो एक अलग एक ख़ास इस्तिलाह है, लेकिन हज तो बड़ी चीज़ है। जी जी। और उसमें कुछ अमाल भी ज़्यादा होते हैं, उसके दिन भी मुकर्रर हैं, उसकी जगह भी मुकर्रर हैं, तारीख़ उन तारीखों के अलावा नहीं हो सकता है। उम्रा जो है वो पूरे साल किसी वक्त भी किया जा सकता है। हज के 5 दिन हैं, लेकिन ये अयाम ख़ास हैं उम्रा के ताल्लुक़ से? नहीं, ख़ास नहीं है। रजब का महीना ज़रा कुछ ख़ास होता है। और एक ख़ास बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई है, उम्रतुन फ़ी रमज़ान का हज्जतिन मई। रमज़ान में उम्रा जो किया जाता है वो ऐसा है जैसे मेरे साथ में किसी ने हज किया हो। सुभान अल्लाह। तो वो सबसे अहम होता है यानी उम्रा करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए लोग हमारे लिए मसला न बने और हम लोगों के लिए मसला न बने, इसलिए दूसरे दिनों को तजवीज़ करते हैं। और उन्होंने भी इसी मकसद से इस ज़माने को तजवीज़ किया, वरना फजीलत के लिहाज से रमज़ान को उम्रा ज़्यादा अहम होता है। इसी वजह से जो लोग जाते हैं रमज़ान के उम्रे में, उनका कहना यह है कि हज की तरह की भीड़ उसमें भी होती है, बहुत मजमा होता है। और बाज़ लोगों का कहना तो यह है कि हज में जितना मजमा होता है उससे ज़्यादा रमज़ान में लोगों का होता है, इसलिए कि रमज़ान मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में गुजारने के लिए आसपास के लोग भी आते हैं और उम्रा करने वाले भी पहुंचते हैं, तो बहुत मजमा होता है। उसमें जो है कुछ दुश्वारियां भी होती हैं, तो कुछ लोग इस बात की कोशिश करते हैं और हमने भी यही सोचा कि न तो उस भीड़ को बढ़ाकर हम लोगों के लिए मसला बने और न लोगों से हमें कुछ जहमत हो, इसलिए दरमियान का वो टाइम जो ज़रा थोड़ा सा फुर्सत का होता है। हालांकि हमने वहाँ जाके देखा कि किसी वक्त भी फुर्सत नहीं, बेशक मुसलसल रात का 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, दोपहर की टिटार दोपहरी है, सख्त गर्मी है, सर्दी है, कोई भी है, कुछ भी है, बारिश हो रही है। जी। अभी इन दिनों में बारिश भी हुई और तवाफ चल रहा है। दुनिया भर से तमाम लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, हर तरह के लोग होते हैं।
اور ایک سے ایک متحمل مزاج بھی ہوتے ہیں، ایک سے ایک لڑنے جھگڑنے والے بھی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید میں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ حج کے موقع پر جو بڑا مجمع ہوتا ہے اس وقت میں تحمل برداشت، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تحمل سے کام لیا جائے. نظر کی احتیاط بہت ضروری ہے. ایک سے ایک شکل صورت کے اچھے اور برے سب طرح کے لوگ آتے ہیں. وہاں اپنے تقوی طہارت کو، اپنی نگاہ کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ضروری ہوتی ہے، اپنا تحمل رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح سے چونکہ جس مقصد سے گئے ہیں اس مقصد کو ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا، اور جو بھی وہاں پہنچے ہیں وہ سب اللہ کے مہمان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. اگر ہماری ذات سے، چاہے ہم بھی انہی میں شامل ہیں، لیکن ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. بہت بڑی بات مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تو یہ ذہن میں رکھیں گے. حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ مسجد میں آنے والے بھی زوار اللہ ہیں، یعنی اللہ کے مہمان ہیں. بے شک. تو مکہ مکرمہ میں پہنچنے والے تو اور مقدس مہمان ہیں. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ پاک پہنچنے والے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. اسی وجہ سے وہاں کی چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہو، کوئی زحمت ہو، کچھ بے آرامی ہو جائے تو ذرہ برابر زبان پہ نہیں لانا چاہیے کہ ہاں یہ پریشانی آئی، یہاں پریشانی آئی. محبوب کے راستے میں جو کچھ ہے سب غنیمت ہے، اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. مولانا صاحب اس کی اہلیت کی بات کرتے ہیں، کون اس کا اہل ہے؟ یعنی عمرہ کا اہل کون ہے؟ ہر آدمی عمرہ کرنے کا اہل ہے. ہر صاحب ایمان جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ اسے عمرہ کرنا چاہیے. البتہ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر کما ينفی الکیر خبث الحدید. آگے پیچھے لگاتار عمرے اور حج کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تنگ دستی ایسے دور ہو جاتی ہے جیسے لوہے کی کہ میل کچیل کو، اس کے زنگ کو بھٹی دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے جو بار بار حج عمرہ کرے گا تو پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پیسہ کم نہیں ہوگا، پیسہ بڑھے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر گنجائش دے، حج تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرض کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی نفل حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم کرتے ہیں جس طرح سے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، فرض نہیں ہے. تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن پڑھتے ہیں تو اجر ملتا ہے. اچھا، عمرہ کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر عمرہ آپ نے کر لیا تو حج لازم ہو گیا؟ نہیں، چاہے اگر آپ کی حیثیت ہے یا نہیں ہے اس نہیں، حیثیت کے بغیر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. یہ اصل میں مسئلے کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا ہے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ حج کے ایام میں کوئی آدمی وہاں موجود ہے اور کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا ہے، اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جب وہ وہاں موجود ہے تو اس کو حج نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے حج کرنا ضروری ہے جو وہاں پہنچ سکتا ہو. یہ آدمی پہنچا ہوا ہے، حج کا زمانہ ہے. اب اگر یہ حج نہیں کرے گا تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ باقی ان دنوں میں کوئی آدمی گیا ہے اور اس نے عمرہ کیا ہے، عمرہ تو کرنا ضروری ہے. جب وہاں پہنچ جائیں ہم تو طواف کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر اگر حج کے دنوں میں اس کے پاس گنجائش ہے تو وہ پہنچے اور حج کرے، اور گنجائش نہیں ہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے. اچھا، زندگی میں ایک عمرہ کرنا بہت ضروری ہے، کرنا چاہیے سا. اگر آپ کو حیثیت ہے تو کرنا چاہیے. مولانا صاحب کم سے کم تو یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ تو کم سے کم ضرور کرنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نہ ایک مرتبہ لازم ہے نہ بار بار لازم ہے. وہ تو حج کے لیے جو ہم جاتے ہیں اس میں حج کے 3 طریقے ہیں، قران، تمتع، افراد. تو ان تینوں طریقوں میں سے ایک عمرہ ساتھ ملا کر بھی حج کیا جاتا ہے. لیکن عمرہ جو ہے لازم کسی طرح سے بھی نہیں ہے، نہ حج کے ساتھ نہ باقی دنوں میں. اگر اللہ نے نوازا ہے تو ہر سال آپ جا سکتے ہیں، کتنی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، سال میں کئی مرتبہ بھی جا سکتے ہیں. اب مختصر میں مولانا صاحب ہم طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمرہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، حج میں جو چیزیں ہیں اس میں تو مثلا رمی جمرات ہے اور وقوف عرفہ ہے، منی، مزدلفہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں تو احرام باندھ کر جو آدمی جس طرف سے جا رہا ہے، چاروں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقاتیں مقرر کر دی ہیں. میقات کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے احرام باندھنا ہے، جو آدمی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہے اس کو ایک خاص جگہ سے احرام باندھنا ہے. اور وہ
مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہے. جی جی. یلملم کہلاتا ہے وہ مقام. یلملم سے پہلے یا وہاں پہنچ کر احرام باندھنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہوائی جہاز سے جانے والے وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا، حالانکہ سعودی ایئر لائن میں اس کا اطلاع دی جاتی ہے. جی جی. اور دوسرے لوگ بھی جو جا رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ اب یہاں ہمیں احرام باندھ لینا ہے. احرام جو ہے عام بول چال میں ان 2 چادروں کو بول دیتے ہیں جو ایک نیچے تہمند کے طور پر باندھی جاتی ہے، ایک اوپر چادر کے طور پر اوڑھی جاتی ہے. اس کو عام بول چال میں احرام کہتے ہیں. احرام لے لو، احرام خرید لیا، میرے پاس احرام موجود ہے. یہ احرام کے کپڑے ہیں، یعنی کپڑے ہیں، 2 کپڑے ہوتے ہیں، 2 کپڑے ہیں. لیکن احرام اصل میں اس نیت کا نام ہے جو ہم دل میں کرتے ہیں. تو یہ نیت کب کرنی چاہیے اور کب حرام سے آپ کو؟ عام طور پر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ گھر سے چاہے وہ نہا دھو کے چلیں، چاہے ایئرپورٹ پر نہا لیں، وہاں بھی سارا انتظام ہے، اور وہاں یہ لباس پہن لیں. لیکن نیت نہیں کرتے وہ، اس لیے کہ کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی. آپ اندر جا رہے تھے، وہاں آپ کے پاسپورٹ میں کوئی شکایت نکل آئی، اس نے کہہ دیا آپ نہیں جا سکتے. اب یہ پابندیاں کب تک رکھیں گے آپ؟ اس میں پابندی یہ ہوتی ہے کہ آپ کھجائیں تو اس طرح سے کھجائیے کہ کوئی بال نہ اکھڑ جائے. جی. اسی طریقے سے خوشبودار صابن یا کوئی چیز نہیں استعمال کر سکتے، عطر نہیں لگا سکتے. کہیں عطر لگا ہوا ہے تو اسے چھو نہیں سکتے ورنہ تمہارے ہاتھ میں عطر لگ جائے گا. تو بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. وہ پابندیاں اسی وقت سے ہو جائیں گی جب آپ نیت کریں گے. اس لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہا لیجئے یا کم سے کم وضو کر لیجئے اور احرام کی چادریں پہن لیجئے. عورتوں کے لیے تو لباس تبدیل نہیں کیا جاتا، جو لباس بھی ہے ان کا پہننے کا اسی میں ہوتا ہے. لیکن مردوں کے لیے 2 چادریں استعمال کرنی ہوتی ہیں جو سلی ہوئی نہ ہو. جی ان کا استعمال کرنا. ہاں، وہ استعمال کر کے اور وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی اور نیت کر لی. نیت ابھی نہیں کریں گے. جہاز میں سوار ہو گئے، جہاز روانہ ہو گیا، اس کے بعد چاہیں تو اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاز روانہ ہونے کے بعد اب نیت کر لینی چاہیے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ نیند آ رہی ہے یا بے خیالی میں وہ جگہ گزر جائے جہاں سے ہمیں اس کی نیت کرنی تھی عمرے کی. تو نیت کرنے کے بعد پھر لبیک کہنا شروع کرتے ہیں. تلبیہ وہاں سے، ہاں، تلبیہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہم حرم شریف میں پہنچ کر اور طواف نہ شروع کر دیں. طواف سے پہلے تک تلبیہ پکارنا چاہیے. جی. پھر وہاں جا کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں بات آ رہی، تلبیہ کیا بآواز بلند ہی پکارنا چاہیے یا پھر؟ جی، بلند آواز سے پکارنا بلند آواز سے. جی. اور تلبیہ کا مطلب ہوتا ہے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں. اور یہ جواب ہے اس پکار کا جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ کر اذن فی الناس بالحج، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کہا ابراہیم سے کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میں جنگل بیابان میں ہوں، کوئی آواز پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آواز لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو جب انہوں نے آواز لگائی تو جن جن لوگوں کو پروردگار نے وہ آواز ان کی روح کو سنوائی اور انہوں نے روح نے آمادگی ظاہر کی، وہ سب لوگ جو ہیں ان کو پہنچنا مقدر ہوتا ہے. بے شک. وہ جب پہنچتے ہیں تو لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں. پورا تلبیہ مناسب بیان فرما. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پروردگار میں حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے پروردگار میں حاضر ہوں. تمام تعریفیں، تمام نعمتیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، وہ سب تیری ہیں. حکومت بھی کائنات میں ہر جگہ تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لبیک میں حاضر ہوں. یہ اپنی حاضری کا اس پکار کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا کہ آؤ. ہم نے کہا حاضر ہیں. یہ ایک طرح سے اس پکار کی تکمیل ہوتی ہے. ایک شوط کو، ایک چکر کو شوط کہتے ہیں. اور طواف جو ہے 7 چکروں کو کہتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچنا شروع کرتے ہیں، پہنچ کر تو حجر اسود جو کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے قریب والے کونے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے کالا، وہ چاندی کا کور کے اندر بند ہے، سامنے سے کچھ کھلا ہوا ہے، اسے چومنا ہوتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ اگر وہاں چومنے میں کسی کو دھکا مکی کرنی پڑ رہی ہے تو ہرگز یہ کام نہ کیا جائے. چومنا فرض نہیں ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے. چونکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، ہر ایک اس کو چوم نہیں سکتا، قریب نہیں جا سکتا، چھو نہیں سکتا. تو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ یا تو اگر ہم پہنچ سکتے ہیں آرام سے، کسی کو دھکا مکی کیے بغیر،
تو پہنچ کر اس کا بوسہ دیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت واقعہ مشہور ہے وہ کہ وہ جب پہنچے وہاں حجر اسود کے سامنے تو وہ اس بات کی بہت احتیاط رکھتے تھے کہ لوگوں میں کوئی غلط رسم و رواج نہ پیدا ہو جائے. بے شک جی. تو انہوں نے بآواز بلند یہ کہا انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور میں نے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو تمہیں کبھی نہ چومتا, اور یہ کہہ کے اس کو چوما. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک طریقہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن بنانا, بگاڑنا, فائدہ پہنچانا, نقصان پہنچانا, نوازنا, محروم کرنا, یہ سب اللہ رب العالمین کا کام ہے. تو یہ ممکن ہو تو یہ کر لیا جائے, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دور کھڑے ہو کے ہاتھ لگا لیا جائے اس طرف. جی ہاں. اور یہ بھی فقہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی اگر ہے, ڈنڈا ہے, تو وہ چھوا لیجئے اس سے, بشرطے کو وہ گندا نہ ہو اس کا, اور دوسرے کہ کسی کے لگ جانے کا اندیشہ نہ ہو. وہاں بھیڑ بھاڑ ہے اور آپ نے ڈنڈا وہاں پہنچایا, کسی کے سر میں لگ جائے, کسی کے منہ پہ لگ جائے, یہ احتیاط رکھنی چاہیے. اور یہ کچھ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے یوں کیا اور چوم لیا, یعنی دور سے ہی بوسہ دے سکتے ہیں. ہاں, یوں کر کے اشارہ, اس کو کہتے ہیں استلام. بوسہ الگ چیز ہے, یہ استلام الگ چیز ہے. جی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. جی یوں چکر ہوتا ہے, طواف. جی ہاں, طواف ہوتا ہے, اور ہر ایک چکر پورا ہونے پر یہی عمل کیا جاتا ہے. جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو وہ ایک طواف بن گیا. اس کے بعد طریقہ تو یہی ہے کہ جہاں موقع ملے آپ کو, ایسی جگہ آپ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہو اور مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہو. جی لیکن اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو جہاں ممکن ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں. تفصیلی موضوع ہے مولانا صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. 2 کالر کافی دیر سے منتظر ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. انجم ہے ہماری فون لائن پر, ان سے پہلے بات کریں گے. خیر مقدم آپ کا انجم, سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انجم صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہماری بچی ہے تو سسرال میں رہ رہی نہیں, آدمی سے بات کر رہی نہیں, آدمی سے بستر کر رہی نہیں, اور ماں سے رہ رہی نہیں, دماغ کو ٹینشن لے رہی, گمسم ہو جا رہی. سسرال میں رہی نہیں ہے, مائکے میں ہے؟ پاگل. ہاں جی. سسرال میں رہی نہیں شادی کے بعد؟ شادی کے بعد رہی, دیکھ کے گئے, ڈلیوری ہوئی, بچہ ہوا, لیکن اب ہم نے لے جا کے چھوڑے تو وہاں 10-15 دن رہی, آدمی سے بات نہیں کری, بستر نہیں کرن دے رہی, اور گمسم رہ رہی, ایسا دماغ کو ٹینشن رہے جیسا رہ رہی. بہن کس بات کی ٹینشن ہے اور کس وجہ سے وہ اپنے گھر پر ہیں؟ بول رہی بھی نہیں, وہ لائے ہم نے باتیں, بولے ہمارے آدمی سے بات نہیں کر رہی, ان کے ہمارے بیٹے سے بات نہیں کری, لے کے جاؤ. بولے ہم نے لے کے آئے, اس کو پوچھے تو کچھ بولتی نہیں, آدمی کو فون نہیں لگاتی, دماغ کو ٹینشن ہے کہ کیا ہے, اللہ کو معلوم. یعنی شوہر سے دل نہیں مل رہا ہے, پہلی بات تو یہی ہمیں لگتی ہے. بستر نہیں کر رہی, آدمی کو لات مار رہی. یہی بات سمجھ میں آ رہی, شوہر سے غالباً تعلق صحیح نہیں, وضاحت کے ساتھ نہیں آپ کی بات آ رہی. ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ شوہر سے ان کے تعلقات صحیح ہیں یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے, وہ آدمی جان لگا تھا, لیکن یہ بات نہیں کر رہی نا. بہت شکریہ, آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا. ایک کالر اور ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہما صاحبہ, خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. جی ہما صاحبہ, ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. جی ہم اپنے بھائی کے بارے میں جی فرمائیں. ہم اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بھائی کی نوکری لگ گئی, نوکری کے کاغذ جمع ہو گئے, نام نہیں آ رہا, اس کے بارے میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال کا مفہوم بھی ہم تک پہنچ گیا. انجم صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے, بیٹی کے تعلق سے ہے. انہوں نے کافی لمبی بات کہی, لیکن بات کا مفہوم ہم تک جو پہنچا وہ یہی ہے کہ اپنے شوہر سے تعلقات بہتر نہیں ہیں, جس کی بنا پر وہ اپنے مائکے میں ہے. دیکھیے مائکے میں ہے تو امید ہے کہ وہ بچی بھی سن رہی ہوگی. جی ہمیشہ یاد رکھیے, ہم جب دوسرے گھر میں جا رہے ہیں تو ایک اجنبی ماحول کو ہمیں اپنا بنانا ہوتا ہے. بے شک. اور یہ ایک کلا ہے, ایک ہنر ہے کہ اجنبی ماحول میں جا کے جہاں ہم بالکل اجنبی ہیں ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائیں. اور ہر بچی کو یہ فن سیکھنا چاہیے, کو اس سے گزرنا ہوتا ہے. اور بعض بزرگوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اور بزرگان دین جو 50 برس میں نہیں کر سکتے, ایک نوجوان لڑکی ایک دن میں کر ڈالتی ہے. صحیح بات ہے, بے شک. اور وہ کیا ہے, سارے رشتے ناطے توڑ کر
ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ بنا لیتی ہے. اور یہ کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز سے رابطہ ختم کر کے اللہ سے رابطہ جوڑ لو. بے شک. وہ لڑکی ایک دن میں اس کام کو ایک جھٹکے میں کر لیتی ہے. تو اس کو جو ہے جا کے ایک اجنبی ماحول میں ایک بوڑھی عورت ہے جو ماں کی جگہ پہنچی ہے, وہ آپ کو اپنانا ہے. وہاں ایک لڑکا ہے جو آپ کے شوہر کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے, اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے. یہ جگہ بنانے کے لیے اپنی خدمت سے, اپنی بات چیت سے, اپنی برداشت سے, اس نے کوئی چبھتی ہوئی بات کہی آپ اس کا جواب نہیں دیں بلکہ نرمی سے اس کا جواب دیں, راحت پہنچائیں اپنے ہاتھ اور پیر سے اور اپنی خدمت سے, لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیں. یہ ایک کلا ہے, ایک ہنر ہے, یہ ہر لڑکی کو سیکھنا چاہیے اور ان کے ماں باپ کو سکھانا چاہیے. ایک وقت آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی خود خدمت کی جائے گی. بے شک, بے شک. کوئی شوہر بھی آپ کی محبت کرے گا, آپ کی ساس اور نندیں بھی محبت کریں گی, لیکن پہلے آپ کو ان کے اندر گھسنا ہوگا, اس لیے کہ اجنبی بن کے آپ آئی ہیں, ان کا تو گھر پہلے سے ہے, وہ ان کو اپنانا ہوگا. ہاں, ان کو اپنانا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر آپ ایک تو نمازوں کی پابندی کریں, نماز حاجت پڑھیں اور یا ودودو پڑھا کریں. یا ودودو اللہ کا ایک پاک نام ہے, اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. بہت شکریہ مولانا صاحب, امید بہن تک آپ کی بات پہنچ گئی ہے. 2 کالر اور منتظر ہیں, حسین صاحب ہیں اور امرین صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. فرمائیں بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے سب سے پہلے اور سوال پوچھیے. جی فرمائیں حسین صاحب, اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے. جی سب سے پہلے وعلیکم السلام, اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند فرما دیں اور اس کے بعد سوال پوچھیں. جی کاروبار میں بہت کم ہوا ہے, کاروبار کم ہوا ہے, ٹھیک ہے. بعد میں ہمارے لڑکے کے خواب میں اس کی نانی آ کے جو انڈا مانگی, انڈا مانگا ہے, انڈا مانگا ہے, نانی نے انڈا مانگا ہے. بہت شکریہ. اس خواب کی تعبیر بھی مولانا صاحب سے جانیں گے. امرین صاحبہ سے بات کریں گے, ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا امرین صاحبہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. امرین صاحبہ فرمائیں, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں, میرے پاپا کام تو لگتا ہے, مطلب وہ لوگ منع کر دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, پھر ہٹا دیتے ہیں, پھر وہ بلا لیتے ہیں. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال بھی ہمارے پاس آ گیا. مولانا صاحب, حسین صاحب کا سوال, امرین صاحبہ کا سوال اور ہما صاحبہ کا سوال کم و بیش ایک ہی مفہوم ہے, کاروبار یا پھر نوکری میں پریشانی ہے. دیکھیے, انڈے والا جو خواب ہے وہ اور کاروبار کا معاملہ ایک ہی ساتھ جڑا ہوا ہے. انڈا جو ہے وہ مال مجموع, تعبیر کی کتابوں میں جو لکھا ہے جمع شدہ مال ہے وہ. تو ان کی نانی اماں خواب میں آ کے یہ بتا رہی ہیں کہ تم راہ خدا میں کچھ پیسہ خرچ کرو تو تمہارے کاروبار کا راستہ کھلے گا. تو اس لیے, اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ کاروباری فعل ہے تو ہم خرچ کہاں سے کریں, راہ خدا میں صدقے کی نیت سے خرچ کرنا چاہیے. صدقے کی نیت سے کسی بہت ضرورت مند کو پتہ لگا کر چپکے سے کچھ پیسے دیں, اور زیادہ نہ کر سکیں کم کریں. 1000 نہ دے سکیں 500 دیں, 100 دیں, 50 دیں, حسب حیثیت کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کریں. اور نماز توبہ بار بار پڑھیں. کاروبار کے لیے نماز توبہ اور استغفار کرنا اور یا اللہ یا رحمان و یا رزاق کو پڑھنا صبح فجر کی نماز کے بعد بہت کامیاب نسخہ ہے. یعنی یہ بہن ہما کے سوال کا جواب بھی ہے, حسین صاحب کے سوال کا جواب بھی ہے, اور بہن امرین کے سوال کا جواب بھی ہے. بہت شکریہ. 2 کالر اور منتظر ہیں, ریاض صاحب ہیں اور بہن شائستہ ہیں ہماری فون لائن پر. ریاض صاحب, سب سے پہلے آپ فرمائیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ریاض صاحب, اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں ریاض صاحب. مولانا سے یہ پوچھنا مجھے, مولانا جیسے بھی بتایا کہ ابراہیم السلام نے آواز لگائی اور اللہ نے کہا کہ ہم آواز آپ کی پہنچائیں گے, تو یہ ابراہیم السلام نے آواز لگائی حج کرنے کے لیے, تو اللہ نے یہ آواز لوگوں کی روح تک پہنچائی کہ جو لوگ اس ٹائم دنیا میں موجود تھے ان کے لیے پہنچائی. پورا واقعہ آپ جاننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. بہن شائستہ, آپ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں بہن. جی, ہمارا سوال یہ تھا کہ جب نماز میں اگر آنسو نکل جائے تو وہ کیسا ہے, کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ تھا, کیا ہم چلتے پھرتے کوئی دعا کر سکتے, کوئی وظیفہ یا بنا وضو کے بھی چلتے پھرتے کچھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس کے بارے میں جاننا تھا. اور ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ایپیسوڈ کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا ہے کیا؟ بہن مولانا صاحب جو بتاتے ہیں
तो वो अगर नोट नहीं कर पाए तो रिपीट टेलीकास्ट में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, और इस सवाल का जवाब हम इस तरह से देना चाहते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप हम तक अपना सवाल भेजें, सबसे पहला काम तो यह है कि अपने टीवी सेट की आपको आवाज़ उतनी देर बंद करनी होगी जितनी देर हमारी आपकी बात चल रही है फ़ोन लाइन पर। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी तरह से महरूम रह गए हैं एपिसोड देखने से, तो आप YouTube पर इसको सर्च करके आज की तारीख़ में आप इसको रिपीट देख सकते हैं। तीसरा तरीक़ा यह है कि आपने जो सवाल किया है, मौलाना साहब की जो रहनुमाई पहुंची है, उतनी देर का पोर्शन या फिर पूरा ही एपिसोड आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये तरीक़े हैं जिससे आप मौलाना साहब की जो भी रहनुमाई है बहुत तफसील से उसको आप याद कर सकते हैं, उन दुआओं का अहतमाम कर सकते हैं। मौलाना साहब, रियाज साहब के सवाल की तरफ आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो वाक़या वो जानना चाहते हैं। जी देखिए, कुरान मजीद में एक लफ्ज़ आता है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया था तमाम रूहों से, जी, जो रोज़ अव्वल जब अल्लाह ताला ने सबको जमा किया था, उनसे ये कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा था बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। तो अरवाह का मामला खुदा पाक से ताल्लुक़ रखता है। हर एक इंसान की रूह ने, उसकी फितरत ने उस वक्त में लब्बैक कहा था। जितने लोग वहाँ जाने वाले हैं वो सब वही होते हैं जिनकी फितरत ने लब्बैक कहा होता है। न कोई आदमी दौलत के बल पर जा सकता है, न असर और रसूख के बल पर जा सकता है, न किसी अपने ओहदे की वजह से जा सकता है। वहाँ वही जाता है जिसको खुदा पाक ने उस वक्त में मौका दिया है और उसकी रूह ने लब्बैक कहा है। इसलिए वहाँ जाने वालों को हमेशा इस बात का एहसान मंद होना चाहिए परवरदिगार का कि परवरदिगार तेरा एहसान है। कभी ये ना सोचे कि मेरी जेब में पैसा है, मैं जब चाहूँ चला जाऊँ। ये जब कहता है कोई आदमी तो यूँ समझो कि वो अपने ऊपर घमंड कर रहा है, खुदा पाक की रहमत पर उसकी नज़र नहीं है। बेशक। इसलिए वो ही जाता है। और वो उन रूहों ने कहा था जी, जिसका हमें पता नहीं। आप अजान कहते हैं बच्चे के कान में जी, उसको तो पता नहीं, आज ही तो पैदा हुआ है, अजान कहना न कहना उसको क्या खबर। लेकिन हम वो आवाज़ उसकी फितरत में पैवस्त करते हैं। सुभान अल्लाह। जब हम अजान कहते हैं वो अजान उसकी रूह में पैवस्त हो जाती है और उसके असरात ज़िंदगी भर हासिल होते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दरख्शा साहिबा का सवाल हम लेते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है। खैर मक़दम आपका बहन दरख्शा, सवाल पूछे। वालेकुम अस्सलाम बहन दरख्शा, फरमाएं। वो हमारे बच्चे का दिमाग बराबर चलता नहीं, एक काम बोले तो बराबर करती नहीं, सोचती जल्दी जवाब देती नहीं, हंसती बोलती नहीं, गुमगुम रहती, ज्यादा सोती, शादीशुदा है, मायके में है और खामोश ही रहती हो। तो काम भी बोले तो बहुत सोच के समझ के बोलती, कोई आए तो बात नहीं करती, ज्यादा नींद बहुत है, खामोश रहती, बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल मुकम्मल तौर पर हम तक पहुँच गया है। बहन अमीना से बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर है अकीला साहिबा। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। बहन अकीला हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो फरमाएं क्या जानना चाहती हैं। ग़ालिबन अकीला साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। बहन दरख्शा का सवाल हमारे पास है। मौलाना साहब बच्ची के ताल्लुक़ से बात कर रही हैं। उनके मुताबिक सुस्त दिमाग हैं, याद नहीं रहता, कम सुखन है। तो कम सुखन होना तो अच्छी बात है। नहीं, कम सुखन होना तो अच्छी बात है, लेकिन मौके वक्त के हिसाब से कम सुखन होना। आपने वो ज़रूरी बात पूछी, मैं चुप लगा जाऊं, उस वक्त जवाब ना दूं, उस वक्त जवाब ना दूं तो वो गलत है। ये कमी और है। आप पूछ भी नहीं रहे हैं फिर भी मैं बाप बोले चला जाऊं, दोनों ही चीज़ें, ये भी गलत है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि मौके बेमौका वो कभी बोलती है कभी नहीं बोलती, ये कुछ दिमाग की कमजोरी है। और वो कह रही है कि मैके में बैठी हुई शादीशुदा है, मैके में है। इसका मतलब भी यही है कि अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो बच्ची अपनी ससुराल में मकबूलियत नहीं पैदा कर सकी। इनको चाहिए वो बच्ची अगर ज़्यादा कुछ पढ़ लिख ना सकती हो तो कम से कम ये करे कि 2 रकात नमाज हजत रोज़ाना पढ़ के अपने तमाम मामलात के लिए दुआ कर लिया करे और चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ा करे। दरूद शरीफ जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न युक्फा हम्मुक, फिर तो तुम्हारे सारे मामलात समझ जाएंगे। तो ये दरूद शरीफ कम से कम जो हर एक को मालूम होता है वो पढ़ लिया करें। 2 कॉलर और मौलाना साहब हमारे फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब हैं और राशिद साहब हैं। अब्दुल्ला साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं अब्दुल्ला साहब। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। 2 साल में 3 बच्चे इंतकाल कर गए। मौलाना साहब से सवाल पूछना था। 2 साल में 2 साल में 3 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। 3 बच्चे इंतकाल कर गए मौलाना साहब, और बार बार सपना आता है घर में, हमारी बीवी परेशान रहती है हमेशा। सपना क्या आता है? हमारी बीवी को हमेशा सपना आता है कि मतलब मेरा शादी हो रहा है मेरी बीवी का।
बीवी की शादी नज़र आती है, बीवी की। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं, ख्वाब भी नोट कर लिया है और जो परेशानी है वो भी नोट कर ली है। राशिद साहब का सवाल हम लेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं राशिद साहब। जी राशिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हों तो सवाल पूछिए। ग़ालिबन राशिद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। हमारा साहब अब्दुल्ला साहब का सवाल हमारे पास है। 2 बरस में 3 बच्चे इंतकाल कर गए। पहला सवाल देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इन्ना अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर, हर आदमी के लिए खुदा पाक ने एक वक्त मुकर्रर किया है जिस पे उसको चले जाना है। इसलिए जो कुछ हुआ ये तो होना ही था जी। लेकिन फिर भी इसके कुछ न कुछ असबाब होते हैं। उसके लिए आपको 2-3 काम करने होंगे। एक तो आप ये सोचिए कि शादी से पहले से लेकर या शादी के बाद से अब तक आपने कोई अल्लाह ताला से किसी चीज़ का वादा किया हो, रोज़े रखेंगे, नफिल पढ़ेंगे, कुरान खानी कराएंगे, कि बच्चों को खाना वाना खिलाएंगे या किसी कार्य खैर में कुछ रकम लगाएंगे, ऐसी कोई बात बोली है तो याद करके उसको पूरा कर लीजिए। और दूसरे के आप भी और आपकी अहलिया भी कम से कम 15 दिन 2 रकात रोज़ाना नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, नमाज तौबा भी पढ़ें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगें और ये जानने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि परवरदिगार हमारी किसी कोताही की वजह से अगर हमारे बच्चों से हमें महरूम किया जा रहा है तो हमें वो चीज़ बता दे ताकि इसका कि हम उसकी इस्लाह कर लें। उम्मीद है कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी और सामने न भी आई तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई ख़तरा पेश नहीं आएगा, अल्लाह ने चाहा। आइए शमीम साहिबा का सवाल शामिल करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। शमीम साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाएं बहन। क्या आपको मौलाना साहब को और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है करवाई, इससे हमें बहुत ज्यादा जानकारियाँ हो रही हैं और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। हम रोज ही इसे देखते हैं दरख्वास्त, बहुत ही अच्छी हिदायत और अच्छी बातें पता चल रही हैं। बहन, यही हमारी कोशिश है कि हर रोज़ एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा तरबियती सिलसिला है जो कि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं, बहुत सारे अहकामात भूल जाते हैं, बहुत सारी रहनुमाई जो हमारी ज़िंदगी में रोशनी बख्शती है उससे हम महरूम हो जाते हैं। तो कोशिश है कि उन तमाम तर चीज़ों को एक मरतबा फिर आपके सामने पेश करें ताकि ताज़गी बनी रहे और आपसे दरख्वास्त ये है कि पाबंदी के साथ देखते रहें। जी फरमाएं, सवाल अपना पहुँचाएँ। मेरा सवाल ये है मौलाना करवाई कि क्या कहते हैं, हमारे दामाद ने मकान लिया है, उसके पीछे कब्रिस्तान है, तो मुझे यही मालूम करना था कि इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी हमें उस मकान में जाने से या कोई और मुझे 2-3 तकलीफें हैं। एक तो मुझे थायराइड है और बीपी है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है दिल पे, इसके लिए कोई दवाई मौलाना साहब बता सके तो। थायराइड है, बीपी है और तीसरा क्या बताया आपने? दिल पे कोलेस्ट्रॉल भी है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। जी मौलाना साहब, देखिए इससे पहले एक कॉलर और है माजरत के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो, टीवी सबसे पहले टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। जी जी बंद फरमाएं, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद कैफ रजान सारी। हाँ कैफ साहब, फरमाएं। जी फरमाएं, क्या सवाल है? कैफ साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए, ऐसे बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। हज करने जा रहे हैं, उसका अरकान बताइएगा। हाँ, क्या करने जा रहे हैं? हज करने जा रहे हैं। हज के अरकान, जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब, हम पहले तो शमीम साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं जो कि उन्होंने अपने दामाद के ताल्लुक़ से पूछा है कि उन्होंने मकान लिया है और उसके पीछे कब्रिस्तान है। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब तुम कब्रिस्तान के पास से किसी कब्र के पास से गुजरा करो जी तो ये कहा करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर दार क़ौमिल मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। लेकिन अगर ये पूरी दुआ याद न हो तो कम से कम अस्सलामु अलैकुम कह देना चाहिए। अब आपका मकान ही बिल्कुल उससे कब्रिस्तान से मिला हुआ है तो आप जब कभी छत पे चढ़ें या उधर नज़र पड़े तो अस्सलामु अलैकुम कह लिया कीजिए, वह इतना काफ़ी है, कोई परेशानी नहीं आएगी। अलबत्ता इसका ध्यान रखिए कि छत पे चढ़े हैं, कब्रिस्तान की तरफ थूक दिया, कोई कूड़ा फेंक दिया, कोई पानी पिया, बचा हुआ पानी उधर फेंक दिया, ये चीज़ मुनासिब नहीं होगी। इन बातों का लिहाज रखना चाहिए। शमीम साहिबा का दूसरा सवाल अपने ताल्लुक़ से है, बीमार रहती हैं, थायराइड बताया है, बीपी बताया है और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी भी है, 3 परेशानियाँ। देखिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर दुआ है, कुरान मजीद में बयान की गई है, वो आप पढ़ लिया करें सुबह शाम, कम अज़ कम 21 मरतबा
ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہاں ایک بات بتا دوں, کچھ لوگ جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں, حافظ لوگ ہیں, انہیں الجھن ہوتی ہے, انی آتا ہے اس میں, ہم بتاتے ہیں انی. تو یہ ایسی بات ہے جیسے بول چال میں ترتیب, لفظ کی ترتیب کے لحاظ سے اونچا نیچا کچھ فرق ہو جاتا ہے. جیسے روٹی کی جمع روٹیاں بھی آتی ہیں, روٹیوں بھی آتی ہے. تو اب کہیں روٹیاں بولیں گے ہم موقع وقت کے لحاظ سے, کہیں روٹیوں کہیں گے, روٹیوں میں نمک نہیں ہے, روٹیاں ٹھنڈی ہو گئیں, دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ اس میں الجھتے ہیں کہ انی کو بتاتے ہیں یہ. تو جب ہم صرف اتنا ہی پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے پڑھتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں, اس وقت جو ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ پڑھ لیا, یہی پڑھنا چاہیے. 2 کالر اور موجود ہیں, ہنا صاحبہ ہیں اور ستارہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. ہنا صاحبہ خیر مقدم آپ کا. ہنا صاحبہ فرمائیں. ہنا صاحب جی فرمائیں. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرتے ہیں اور سوال پوچھیں. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہنا صاحبہ فرمائیے. جی ہمیں یہ جاننا ہے, ہمارے ماں باپ ہم سے 11 سال سے بات نہیں کر رہے, ہماری غلطی کی وجہ سے ہم نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی, اس لیے وہ ہم سے بات نہیں کر رہا. 11 سال سے. جی بہن ستارہ آپ بتائیں. ہماری دکان میں چوہے بہت نقصان کر رہے ہیں. دکان میں چوہے بہت ہیں. ٹھیک ہے بہن. مولانا صاحب ہنا صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. 11 برس سے والدین ناراض ہیں اور 11 برس گزر گئے, ابھی تک آپ نے ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ لاپرواہی ہے. دوسرے کہ ایسا اتنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ماں باپ کو نظر انداز کر کے نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے پالا پوسا, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا, دودھ پلایا, بچپن سے پال کے جوان کیا, اور آپ نے ان کو ایک طرف ٹھوکر مار کے پھینک دیا. اپنا زندگی کا فیصلہ آپ نے خود لے لیا, یہ تو غلطی کی ہے آپ نے. اور اس کے بعد سے 11 سال گزر گئے, ابھی تک آپ نے ان کو راضی کر کے خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کو منائیے, ان سے معافی مانگیے, اور اس معاملے میں ان سے کہیے کہ وہ لڑکپن کی نادانی ہم سے ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں. ان کو منانے کی کوشش کیجیے ہر صورت میں. اور اگر نہ مانے تو اپنے جو عزیز اقارب ہیں, اپنے بھائی بہن ہیں, کسی کو ساتھ میں ڈالو, کسی سے کہو, کوشش کرو, لیکن اس پہ صبر کر کے نہ بیٹھ جائیے. 2 کالر اور ہیں, لیکن مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کوئی دعا بھی ان کو بتا دیں. نماز توبہ پڑھا کریں روزانہ جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں. 2 کالر اور ہیں, ایاز صاحب ہیں اور گلناز صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. ایاز صاحب خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں ایاز صاحب, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ جو کیا کہ ہاتھ وہ جنم تتھی دیکھ کر جو بتاتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کا پچھلا بتاتے ہیں, اگلا بتاتے ہیں. علم نجوم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی پامسٹری کی بات کر رہے ہیں. جی تو یہ اس طرح کا جائز ہے نہیں ہے کہ یہی انگوٹھی پہننی چاہیے نہ چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. گلناز صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. ہاں جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ, آپ کا پروگرام ہم دیکھتے بہت شوق سے, بہت اچھا ہم کو لگتا ہے. بہت شکریہ بہن, جزاک اللہ. بہت ساری بہت اچھا مولانا سے بہت سا دعا بتائے ہیں, ہم بہت تاکید سے پڑھتے ہیں. جی اللہ فضل فرمائے گا, آمین. آپ ہماری بہت ساری پریشانی ہے, اس کے لیے دعا مولانا سے خاص کروا دیجیے. کس طرح کی پریشانیاں بہن بتائیں؟ پریشانی جگہ زمین کو لے کر کے پریشانی ہے, بٹوارہ میں دقت ہے. بٹوارے میں, ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایک کالر اور ہیں مولانا صاحب, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. بہن شہناز ہماری فون لائن پر ہیں, فرمائیں شہناز صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ والی بات معلوم کرنا چاہ رہی تھی. ہمارا بیٹا ہے سعودی عرب میں, تو اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے بہت ہی زیادہ. بھیجنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اور بھیجتے نہیں ہیں, نہ ہی تو اس کی تنخواہ دے رہے ہیں اور نہ ہی اسے بھیج رہے ہیں. بچہ بہت پریشان ہے 3 سال سے. اللہ بہتری. میں جاننا چاہتی ہوں کوئی دعا ایسی بتا دیجیے جو کہ ہم پڑھیں اور ان کے اوپر تھوڑا ایسا اثر ہو اور وہ آ جائے ہمارا بچہ, وہ بھیج دیں بس. اللہ بہتری کا معاملہ فرمایا مولانا صاحب. کس دعا کا؟ پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں, پیسے دے دیں, پیسے بھی اس کے مل جائیں, تمام پریشانیاں دور ہو جائے اس طرح کی. دیکھیے بیٹے, خود اس بچے کو کہیے کہ وہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور نماز توبہ بھی پڑھے. ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی اسی سے ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ پریشانی آئی ہے, اور وہ بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یہ پڑھا کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ بہن گلناز کا سوال یہ ہے کہ پریشانیاں ہیں، بٹوارے میں دقت ہے، اور کئی طرح کی انہوں نے دشواریاں اور پریشانیاں بتائی ہیں۔ دیکھیے بٹوارے کے معاملے میں ہمیشہ وہ لوگ زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو تھوڑا سا نقصان اٹھانے کے لیے کہ تیار ہو جائیں۔ 4 آدمیوں کے بیچ میں ایک جائیداد ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور وہ 3 شریک جو ہیں وہ زیادہ لے کر آپ کو محروم کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم طیش میں آ جائیں، ضد میں آ جائیں، تو ہم کیس دائر کر دیں گے، اور 1 لاکھ کی جائیداد لینے کے لیے 10 لاکھ بھی خرچ ہو سکتا ہے، اور 10 سال تک مقدمہ اور 10 سال تک جانا آنا اور پریشانی اور زحمت جو ہے وہ رہے گی۔ اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو تھوڑا سا نقصان جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا، لازماً آپ تجربہ کر لیجئے کہ جو آدمی تھوڑے سے نقصان کے ساتھ راضی ہو جائے گا، کل اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور جو لوگ ظلم کر کے کسی کا حصہ چھیننے دبانے کی کوشش کریں گے وہ لازماً ناکام ہوں گے۔ 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، شہناز صاحبہ ہیں اور ایک کالر اور ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ شہناز صاحبہ خیر مقدم، آپ کا جلدی سے سوال پوچھیے۔ ہاں، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شہناز صاحبہ۔ ہمارے وقت کے ولی مولانا عبداللہ طارق صاحب کو ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ مبارک ہو مولانا صاحب، ہمیں امید ہے کہ عمرہ کے وقت ہمیں دعا میں آپ سب کو یاد رکھے ہوں گے۔ آمین جی، سارے ناظرین کو یاد رکھا تھا، جتنے لوگ بھی سوال کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، سب کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، سب کی ضرورتوں پوری ہونے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ امید ہے قبول فرمائے گا۔ ایک کالر اور ہیں ہماری فون لائن پر، فردوس صاحبہ، فرمائیں فردوس صاحبہ۔ جی یہ پوچھنا تھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی پہلا سوال یہ تھا کہ سوتیلی ماں کے متعلق ایسا بتائیے گا ہم کو، جو حضرت خدا تعالیٰ کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ کا معاملہ جو تھا، سوتیلی ماں کو اپنے بچوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ۔ حدیث کے اس میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوگر کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، تیسرا یہ ایک ٹھیک ہے بہن۔ جی مولانا صاحب، دیکھیے ایک کہاوت ہے، راجا کے گھر آئی رانی کہلائی۔ جی وہ خود کیا تھی اسے بھول جائیے، اب راجا کے گھر آ گئی ہے تو وہ رانی ہے، رانی ہی کہلائی۔ اسی طریقے سے باپ کے گھر میں آ گئی ہے تو بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے ہماری ماں ہے، اور جس شوہر کے گھر میں وہ عورت آ گئی ہے اس شوہر کے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے میری اولاد ہے۔ بے شک جی، اگر اس حقیقت کو یہ لوگ سمجھ لیں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ماں، حقیقی ماں جو تربیت کرتی ہے اس کے اندر تو اس کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں اور خدمت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں چونکہ جذبات شامل نہیں ہیں اس لیے اس کی خدمت کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اس لیے ماں، بچوں کو سمجھنا چاہیے یہ ہماری ماں ہے، اور اس ماں کو سمجھنا چاہیے یہ میری اولاد ہے۔ اگر یہ حقیقت ذہن میں بٹھا لی جائے تو بہت ساری دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحیح فرمایا۔ شوگر کے لیے کوئی دعا بہن نے معلوم کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے لیے ایک تو وہ دعا جو ابھی ہم نے بتائی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ اور ایک وہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، یہ پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی۔ پابندی سے صبح شام پڑھیں، کم از کم 101 مرتبہ، اللہ نے چاہا تو یہ کنٹرول میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہن بھائی ایاز کا سوال ہے پومسٹری کے تعلق سے اور انگوٹھی کے تعلق سے۔ دیکھیے انگوٹھی کے بعض پتھروں کے بارے میں حدیث شریف میں فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ احادیث بعض سندوں کے لحاظ سے کمزور بھی ہیں، لیکن ایسی چیزوں میں جو فرائض اور احکام سے متعلق نہ ہوں اس میں ان حدیثوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی انگوٹھی پہنتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، جیسے دواؤں میں تاثیر ہے ایسے پتھروں میں بھی تاثیر ہے، اگر کوئی اسے پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک فن ہے، اس سے انکار نہیں، پامسٹری ایک فن ہے لکیروں کے جاننے کا، ہاتھوں کی لکیریں، قیافہ ہے، ماتھے کی لکیروں کو دیکھ کے بہت سارے لوگ پہچان لیتے ہیں، تو یہ جاننا اگر کوئی آدمی جانتا ہے اور اس کے مطابق بتا رہا ہے تو علم غیب کا دعویٰ تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی اچھا یہ ہے کہ تقدیر جاننے کے لیے ہاتھ کی لکیروں کے بجائے مالک تقدیر سے رابطہ بنایا جائے، چونکہ علم غیب کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، علم غیب کا کسی کو پتہ نہیں، اور جو آدمی اس کو دیکھ کے بول رہا ہے وہ بھی علم غیب کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، وہ فن کے اعتبار سے بول رہا ہے، اپنے فن کے حساب سے بولتا ہے، اور فن کے حساب سے کبھی کبھی آدمی غلط بھی کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بے شک۔ زہرا صاحبہ کا ایک سوال کل کا ہمارے پاس باقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ والدہ کا ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عبادات اپنی کچھ بخشتی ہیں ان کو تو صحیح کرتی ہیں، خواب میں دکھتی ہیں وہ اور پکارتی ہیں، قرآن مجید کی صورتیں آیتیں پڑھ کر وہ ثواب پہنچائیں،
کھانا کھلا کے پہنچائیں. کسی غریب کو جسے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے, آج کل سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے, کسی غریب کو آپ نے دیکھا اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہے, کوئی شال دے دی, سویٹر دے دیا, ایک سوٹ بنا دیا, اور اس کی نیت یہ کر لیجئے کہ یہ ہماری والدہ کو اس کے ثواب پہنچ جائے, وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. آج یعنی عمرہ کے جو تعلق سے جو باتیں چھوٹ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی کل وہاں سے آگے بڑھائیں گے. اور ایک سوال حج کے تعلق سے ہے, تو انہوں نے ارکان جانے چاہے, انشاءاللہ تعالی کل کی بات چیت میں وہ چیزیں بھی شامل کریں گے. فی الحال بہت بہت شکریہ. ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے, لیکن آخر کو اجازت دیں. آپ دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم.